अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जी आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गौहरा साहब ने। आप सब उनको जानते ही हैं और उनको देखते और सुनते भी रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आज हम सर आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं आप जो नई आजकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में। बीच में इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ गया, उससे पहले उनकी एक बड़ी जज्बाती सी तकरीर भी आपने देखी होगी टीवी पर आके, जो वो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो तमाशा यहाँ पर हुआ था। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह से चल रहा है, और क्या ये पीडीएम को भी हम देखते हैं कुछ तोड़ फोड़ मची हुई है, कुछ पीपल्स पार्टी किसी और तरफ निकल रही है, ये सब चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये मुझे तो इसमें से कुछ भी नया नज़र नहीं आ रहा। ये सब कुछ इसी तरह से हो रहा है कई दहाइयों से। वो पता नहीं किसी का शेर है, मुझे ठीक से याद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इस तरह है कि मेरी नज़र में ना तो इस जहाँ का कुछ नया है ना पुराना, वही कहानी उलट-पुलट के सुना रहा है हमें ज़माना। तो ये वाली कैफ़ियत है। वो चेहरे बदल जाते हैं, अब तो ये भी नहीं है कि चेहरे भी बदल जाते हैं। वही ज़रदारी साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, वही मौलाना फ़ज़लुर रहमान हैं, इमरान खान साहब इस वक़्त पावर में हैं। पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, उनको 23-24 साल से वो पॉलिटिक्स में हैं। तो वो पहले ऑपोज़िशन में होते थे, तो ज़्यादा पॉपुलर होते थे। अब आके प्राइम मिनिस्टरशिप में वो कम पॉपुलर हो गए, और ये नेचुरल होता है। जो कि डिलीवर करना किसी भी लीडर के लिए अपनी इक़्तिदार की हालत में वो बहुत मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जो बहुत ही प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं और बड़ा ही खौफनाक पैकेज है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में इमरान खान का जज़्बाती तकरीरें करना, हमने तो इवन पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स को रोते हुए देखा है टेलीविज़न पे, ज़िया-उल हक से लेके मैं किस-किस का नाम लूँ। वो इतने जज़्बाती हो जाते हैं, और उनको नज़र आ रहा होता है फेट कि अब आगे क्या होना है, और इसलिए उनके आंसू निकल रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल सूरत-ए-हाल होती है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस और जो साहिब इक़्तिदार तबके हैं। ये सब के लिए मुश्किल होता है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें उनके अपने हाथ में नहीं होती। जैसे पाकिस्तान की हालत में आप देखते हैं कि सारा मामला एस्टेब्लिशमेंट के पास होता है। मैं इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं सिर्फ़ करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा है। तो इस सारी सूरत-हाल में जो उथल-पुथल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीडीएम की जोड़-तोड़ भी आपके सामने है, मेरे भी सामने है, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। इमरान खान की जो दिक्कतें हैं, बहुत शदीद दिक्कतें हैं, वो भी हैं। इक़्तिदार में आने के बाद वो हुक्मरान के तौर पर लर्न कर रहे हैं, ये भी एक नेचुरल होता है। चूँकि बाहर बैठना शतरंज के मैदान से और शतरंज की चालें सोचना और होता है, लेकिन खिलाड़ी बन के शतरंज खेलना मुश्किल काम होता है। तो ये सारी की सारी मुश्किलात हैं, और मेरा ये ख़्याल है कि नया तो कुछ नहीं है, है तो सब कुछ पुराना ही। लेकिन अगर कोई बहुत ही नई चीज़ कहेंगे, तो वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल है, वो बहुत ख़राब हो रही है। जो पॉलिटिकल टर्मॉइल है, वो बहुत है। पॉलिटिकल टर्मॉइल तो ख़ैर मैं इतना फ़िक्रमंद नहीं रहता, वो तो होता ही है। जहाँ कहीं डेमोक्रेसी भी होती है। अमेरिका में आप देख लीजिए पॉलिटिकल टर्मॉइल अभी कितना खौफनाक था। अभी भी है, अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि गवर्नमेंट आ गई है वहाँ पे। लेकिन अभी भी अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप कूद पड़ते हैं दोबारा से, तो उनके सुनने वाले भी हैं। तो ये तो दुनिया में चलता है। पॉलिटिकल टर्मॉइल की तो खैर होती है, बात होती है स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए कि स्टेबिलिटी ना निज़ाम में है, ना इकोनॉमी में है, ना ख़यालात में है। लेकिन सर इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ तो पीडीएम बनती है और बड़े तेजी के साथ लगता है कि ये आगे आएंगे, लेकिन साथ ही फिर एक सिर्फ जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट आ जाता है और लगता है कि सब कुछ तोड़फोड़ हो गई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गिलानी साहब को चेयरमैनशिप दिलाने के लिए जरदारी साहब ने सब कुछ किया हो। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? देखिए, ज़रदारी साहब अपने तुरुप के पत्ते खेलते रहते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। वो यकीनन ऐसा चाहेंगे कि गिलानी साहब आएँ। गिलानी साहब भी एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं। तो
اور آپ کے سامنے ہے کہ جو سینٹ میں حال ہوا ان کا جس طرح جیتے ہیں گیلانی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پہ انفیکٹ پورا اعتماد نہیں رہا، یعنی اکثریت کا اعتماد. پھر چونکہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو اس میں تو ظاہر ہے وہ لوگ چھپ کے پیچھے ووٹ نہیں دے سکتے تھے، تو وہ ان کے لیے دقت تھی، تو انہوں نے ظاہر ہے پھر خان صاحب کو ووٹ دینا تھا. لیکن جب چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے 7 ووٹوں کا پرابلم آیا وہاں پہ، اور وہی 7 ووٹ ہارنے اور جیتنے کی وجہ تھے. تو یہ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز وہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. جو ووٹ بکتے ہیں، جو سینیٹرز ادھر سے ادھر آتے ہیں، اب عمران خان کا یہ کہنا کہ جی زرداری صاحب نے پیسے لگائے تو وہ ادھر آ گئے، تو وہ پیسے تو ان کے اپنے لوگ بھی لگاتے ہیں. آپ کے سامنے پچھلے دنوں ویڈیو آئی تھی. اب پی ڈی ایم میں جو زرداری صاحب نے کردار ادا کیا کہ اپنے آدمی کو جتوانے کے بعد، جو آپ خاص طور پر جاننا چاہ رہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھئی اب میرا کام تو ہو گیا. تو یہ کام تو ہو گیا والی جو مینٹیلٹی ہے، یہ پاکستان کی پالیٹکس میں تو ہے. ویسے مجھے سچ بولنا ہے کہ دنیا بھر کی پالیٹکس میں کینیڈا جیسے ملک میں دیکھتا ہوں، میں یہاں کے پالیٹکس کے نظام میں بہت اندر ہوں فیڈرل لیول میں، تو یہاں پر بھی ہمارے پالیٹیشینز جو ہیں اس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں. فرینکلی شاید اتنے لیول پہ ڈرٹی نہ ہو جتنے لیول پہ ہمارے اس کلچر میں ہے، لیکن یہاں پر بھی اپنے لیول پہ کافی ڈرٹی ہوتی ہے. تو یہ تو پھر پارٹ اینڈ پارسل ہے. اب یہ جو پاور کی گیم ہوتی ہے صدیوں سے جو چلی آ رہی ہے، کہ چاہے وہ ڈیموکریٹک سٹرکچر اب آئے ہیں، چاہے پرانے سٹرکچر جوڑ توڑ کے ہوتے تھے آج سے صدیوں ہزاروں سال پہلے، اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ پاور کے لیے جو سٹیک ہولڈر تھے وہ اپنے مہرے بدلتے رہتے تھے. آپ جاپان جیسے سویلائز ملک میں دیکھ لیجئے، وہاں پہ کبھی ایسی صورت بھی آتی تھی، آج کل تو سٹیبل گورنمنٹ ہے، کہ کوئی سرکار 1 سال بھی نہیں رہتی تھی. آپ اسرائیل جیسی ڈیموکریسی میں دیکھ لیجئے، جو ایک بہت ہی ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے سوفسٹیکیٹڈ لوگوں کا ملک ہے، اور ہے بھی، وہاں پر کیسے سکینڈل نہیں بنتے. تو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن میں نے جو پیچھے عرض کیا آرزو جی، وہ یہ تھا کہ سٹیبلٹی آئیڈیاز میں ہونی چاہیے، سٹیبلٹی اکانومی میں ہونی چاہیے، سٹیبلٹی نظام میں ہونی چاہیے. بالکل وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کی مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آج کل بنگلہ دیش وہ منا رہے ہیں اپنی 50 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں، تو بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ ہوتا تھا، بلکہ پاکستان بنایا ہی بنگالیوں نے تھا انفیکٹ. تو وہ اچھا کام کیا یا برا کام کیا یہ ایک الگ بحث ہے، جس میں کوئی 1.5-2 ملین پنجابیوں کا خون بہا، میں تو یہ کہوں گا کھل کے. لیکن بنگلہ دیش بھی سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی پر ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے ایجوکیشن، یہ وہ سب چیزوں کی سٹیبلٹی پر ہے، پروگریس ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں سٹیبلٹی نہیں ہے. اب بنگلہ دیش میں اتھل پتھل سیاست کی بہت ہوتی رہتی ہے. بالکل، لیکن سر وہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہے، چاہے ایجوکیشن ہو چاہے اکانومی ہو، وہ تو ہم بالکل دیکھتے ہی ہیں، ایجوکیشن تو خاص طور پہ. لیکن سر اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم ابھی دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اس میں آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کی بات بھی سنی ہوگی، اور اس کے بعد جو آرمی چیف ہیں قمر باجوہ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں، اور پاسٹ کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھول جانا چاہیے، پیچھے کر دینا چاہیے اور آگے بڑھیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا، جیسے میں کہتی ہوں ہر دفعہ کہ پاسٹ بھولنا کیا اتنا آسان ہوگا بھارت کے لیے جو کچھ ہوا، اور پھر یہاں سے جس طریقے سے حافظ سعید اور دوسرے لوگوں کے بالکل اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ اناؤنسمنٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ ہم لڑکے بھیج رہے ہیں. تو یہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں، ایل او سی وائلیشنز جو چل رہی ہوتی ہیں، ابھی تو خیر انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن اس چیز کا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی کراس نہیں کرے گا، وہ صرف گولیوں کا ایگریمنٹ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کچھ بہتر ہو سکے گا، یا یہ کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایسی بات کر رہا ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں پہلے عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تو اہمیت نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، خود بیچارے عمران خان بھی نہیں دے سکتے. پاکستان میں اگر کوئی میٹر کرتے ہیں تو وہ آرمی کے لوگ ہی میٹر کرتے ہیں، اور آرمی میں ہم کہیں کہ چیف آرمی اسٹاف آل ان آل ہے. اپیرنٹلی ہی از پاورفل ان پاکستانی پالیٹکس، لیکن ایون آرمی کے اندر بھی بہت ساری آوازیں ہیں.
لیکن چیف آف دا آرمی اسٹاف کا کہنا جو ہے وہ بہرحال میٹر کرتا ہے، اس لیے کہ وہی پالیسیاں بناتے ہیں، فارن پالیسیاں بناتے ہیں. لیکن اس سارے کھیل میں دیکھیے پاکستان اور بھارت کے بیچ پیس کے جو ہیں عمل بہت سارے ماضی میں بھی ہوئے، اور وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، کوئی نہ کوئی پراکسی ٹیررزم ہو جاتی تھی، تو پیس وہ ختم ہو جاتا تھا. اب جو پیس کی بات آرمی چیف کر رہے ہیں وہ ذرا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ان کی اس بات انہوں نے ابھی 3-4 دن پہلے ہی وہ نیشنل ڈیفنس سیکورٹی کی کانفرنس میں نہیں کی، بلکہ اس سے کوئی آلموسٹ 1 مہینہ پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی ملٹری جو آپریشنز کے جو ہیں ڈائریکٹر جنرلز، انہوں نے آپس میں رابطہ کیا تو سیز فائر ہوا. تو وہ بات تو جو انہوں نے ریسنٹ کی ہے، اس سے پہلے اس پہ عمل ہونا شروع ہو چکا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھارت کیسے سن رہا ہے ان کی یہ بات، چونکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو صاف کہا تھا کہ ہم گولی اور بارود کے ماحول میں بات چیت نہیں سنیں گے. اب جب وہ بات چیت سن رہے ہیں، 2 سال سے جو التوا میں پڑی ہوئی تھی واٹر ٹریٹیز کی میٹنگ وہ بھی ہوئی ہے، تو وہ اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو کہیں سے ایشورنس ملی ہے. جیسے کہ دنیا کا پریس میں آیا کہ یو اے ای کے بھی فارن منسٹر گئے بھارت اور جے شنکر جی سے ملے، اور انہوں نے بھی پیس بروکریج کا کام کیا. لیکن آپ کو اور مجھے پتا ہے یو اے ای کوئی اتنی بڑی شے تو ہے نہیں ہے، وہ آف کورس امریکنز کی وجہ سے ہوا ہوگا، چونکہ نئی جو امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے انہوں نے ہی بھارت کو، میرا یہ گمان ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشورنس دی ہے، اور وہ عربوں کے ذریعے دی ہوگی، کیونکہ وہ سعودی عرب، یو اے ای، اب یو اے ای جو بولیں گے وہ سعودی عرب کی زبان ہوگی، اور سعودی عرب جو کچھ بولیں گے وہ امریکہ کی زبان ہوگی. بڑی سیدھی سی یہ ایکویشن ہے. تو چائنا کا جانا پیچھے بھارت سے، تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سینیریو ہے جو کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد ہم توقع کرتے تھے. اس لیے کہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو ان کے پاس ٹائم، اب 4 سال تو ہیں کم از کم ان کے پاس، اور 4 سال میں سے ان کا یہ پہلا ہی سال ہے، تو انہوں نے کچھ سٹیپس تو لینے ہیں. چائنا ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے، تو اس سٹیپس میں پھر پاکستان اور بھارت کے مسئلے کو بھی حل کرنا. اور بھارت مجھے لگتا ہے بہت فرم ہے کہ بھئی ہم کسی قسم کی ٹیررزم کو برداشت نہیں کریں گے، وہ اس بار نہیں کریں گے. اگر پاکستان کے کسی روگ ایلیمنٹ نے کوئی کام برا کر دیا تو میں آپ کو کہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ بھارت کا پھر ریٹیلیشن بہت خطرناک ہوگا، اور وہ ریٹیلیشن صرف بھارت کا نہیں ہوگا، وہ انٹرنیشنل ریٹیلیشن بھی ہوگا. تو اس لیے یہ بات پاکستان کے چیف آف اسٹاف اب سمجھتے ہیں، چونکہ آفٹر آل ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ والے حالات نہیں ہیں. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا پھر ان کی کوئی کمزوری ہے، تو بالکل ان کی کمزوری ہے. ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اب اس پچ پہ نہیں کھیل سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک کرائسس بہت شدید ہے. پہلے بھی دوستیاں بھارت سے کرتے تھے، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا کہ عرب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یعنی پاکستان کے ساتھ پیسے ویسے دے دیا کرتے تھے، امریکنز بھی دے دیا کرتے تھے، آئی ایم ایف سے بھی آ جاتے تھے، فیٹف بھی اتنا سخت نہیں ہوتا تھا. اب کوئی 2.5-3 سال سے فیٹف کی تلوار جوں کی تون لٹکی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ شاید فیٹف نہ ہلے، شاید اگلی میٹنگ میں بھی اگر گرے میں ہی رکھے، اگر بلیک میں نہیں جاتے تو گرے میں رہنے سے اب تک ان کو 2.5-3 سال میں کافی نقصان ہو چکا ہوا ہے. آلریڈی کنٹری میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے، تو یہ سارے کا سارا دباؤ بھی ہے. اور پھر امریکن کا بھی کہنا ہے پاکستان کو انڈائریکٹ تھرو عربز کہ بھئی ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ آپ اس طرح کی فضا وہاں پہ بنائے رکھیں، جبکہ آپ کچھ کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، کشمیر لے بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارا جو پورے کا پورا جو ریجنل جو اس وقت ٹسل ہے چائنا کے ساتھ، آپ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، چونکہ چائنا سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی امریکنز کا بھی کہنا، اور پاکستان کے ساتھ اس بات کا اندر سے وہ بے شک کہتے پھریں جی کہ وہ دودھ سے زیادہ، وہ شہد سے زیادہ ہماری میٹھی دوستی ہے، اور ہم ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے. لیکن وہ پاکستان بھی سمجھتا ہے، مطلب ان کے ڈیپ اسٹیٹ کے ادارے سمجھتے ہیں، جو پیسے کھانے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے
ایون پیسے کھانے والے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے چلے کھا لیے، لیکن اصل میں تو ہم پھنس ہی رہے ہیں۔ بالکل سر، دیکھیں نا، جہاں پہ آپ لون لے لیتے ہیں کسی سے تو وہ دوستی تو پھر نہیں رہتی نا، اور وہ بھی اتنا لمبا لون کہ اب انہوں نے مطلب سعودی عرب کو بھی ان سے پیسے لے کے دے دیے، اب یوں ہی مانگ رہا ہے، تو پھر یہ چائنا نے اب تو بھگا دیا کہ نہیں دے رہے ہم، لیکن آپ پتہ نہیں یہ کریں گے کیا، کیسے واپس کریں گے؟ اور جو لون نواز شریف کے ٹائم میں تھا اس سے کہیں زیادہ اس وقت ہے جو یہ گورنمنٹ لے چکی ہے، اور یہ ریکارڈ پر ہے، اور یہ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو باجوہ صاحب نے بات کی اس میں جو سیکورٹی ڈائلاگ میں، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنا گھر صحیح کریں گے، اس پہ کئی طرف سے آوازیں اٹھی، لوگوں نے کہا کہ صحیح گھر کو صحیح کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس چیز کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ یہ کیوں مطلب آگے بات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور اسکینڈل سامنے آیا جو آپ کو شاید معلوم ہو کہ ملتان ڈی ایچ اے کا، تو اس سے کہیں پہلے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں کہ یہ سیاست میں خود ہی دخل اندازی بھی کرتے ہیں، پھر یہ خود ہی آگے مطلب انڈیا والے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم بات کس سے کریں، ہم عمران خان سے بات کریں یا آرمی چیف سے بات کریں؟ تو ایسی سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیا والے جب یہ کہتے ہیں ہم کس سے بات کریں، وہ بھی صرف دکھانے کے لیے بات کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے بات کس سے ہوگی۔ انہوں نے بھی ابھی جو سیز فائر کیا کوئی عمران خان کے کہنے پہ نہیں کیا، انہوں نے بھی آرمی کی جب پاکستان آرمی نے اپروچ ان سے کیا تو جنرل باجوہ صاحب یا آرمی کے اور لوگ کہ ہم اپنا گھر پہلے ٹھیک کریں گے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں گھر ٹھیک کرنے والے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کا بھی بھول پن ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ گھر ٹھیک مطلب ٹھیک کوٹ ان کوٹ جس کو ٹھیک پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے، جو بھی ہونا ہے یا جس طرح کا ایکشن بھی ہونا ہے وہ انہی سے ہونا ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی میں اچھی یا بری بات نہیں کہتا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آرمی ایسا کرتی ہے یا یہ بہت بری بات آرمی ایسا کرتی ہے، یہ بحث اب نہیں رہی۔ بحث یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عرصہ دراز سے ہو رہا ہے۔ اب جب پاکستان کے آرمی چیف جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے، تو یہ ایک بیکار کی بحث کرنے کی بجائے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، میں خود بھی جمہوریت پسند ہوں، جب وہ اس بحث میں التے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں گھر ٹھیک کرنے والے یا برے، وہ یہ ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ جناب آپ اور ہم مل کے سوچیں کہ گھر کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، بجائے اس کو ہم ایک اردو کا ایک فریز ہے کج روی کہ ہم بڑے کول بننے کی خاطر کہتے ہیں جی دیکھیے آپ کون ہوتے ہیں گھر کو ٹھیک کرنے والے، وہ تو حکومت کا کام ہے۔ کیا جو یہ بات کر رہے ہیں فیشنی میری طرح کے لبرل، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب یہ گھر جیسا بھی ہے چلا تو یہ رہے ہیں؟ اب ان کو لیکن سر یہ جو پیس کی بات کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ پیس پروسیس کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ انڈیا والے کہتے ہیں ہم کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، باقی کوئی بات کرو، اور یہ تو ایکسٹینشن ہی انہوں نے کشمیر کے نام پہ لیا تھا کہ جی میں کشمیر جو ہے فتح کر کے لاؤں گا، تو یہ کیسے یہ سب سیٹل کیسے کریں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کی۔ کوئی وہ دیکھیے وہ ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کہہ دیا کہ بھئی ہم وہ کشمیر کے نام پہ اپنا ایکسٹینشن لے رہے ہیں اور فتح کر کے لائیں گے، تو فتح تو 70-72 سال سے نہ ہو سکا، تو اگلے 3 سال میں کیا ہو جانا ہے، وہ ان کو بھی پتا تھا۔ اب کشمیر کے نام پہ وہاں پہ سب کچھ بکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستانی عوام ہو یا دنیا کی کوئی بھی عوام ہو، دیکھیے ان سب کا جو ہوتا ہے نا یادداشت، وہ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ ویسے بھی جنتا کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کو بھی احساس ہے کہ یار ہماری فوج نے 70-72 سال سے کشمیر کا کیا کیا ہے، اس 70-72 سال میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا، بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں، پشتون بھی ناراض ہیں، ایون مہاجر بھی بہت سارے ناراض ہیں، سندھی بھی ناراض رہتے ہیں عرصہ دراز سے۔ تو یہ کشمیر کا کیا ہے، ان کے اپنے جو بڑے ان کے خاص قسم کے چہیتے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا شاہد آفریدی، انہوں نے بھی ایک دفعہ سچ میں کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم سے تو 4 صوبے نہیں سنبھالے جاتے، تو کشمیر کو لے آ کے کیا کریں گے۔ جب پھر وہ ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ مائنڈ یور لینگویج، تو انہوں نے کہا سوری میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن دل کی بات تو کہہ دی انہوں نے۔ سچ یہی ہے جو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ بھئی یہ ایسے ہی ہمیں یعنی دکھلاوا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں ان کو کرنا یہ چاہیے، اور ان پہ جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بیٹھ جائیں آپس میں،
اور کہیں کہ ہمیں اس ملک کی اکانومی کو کرنا ہے. اب پاکستان کی آرمی پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, پالیٹکس کی میں بات کر رہا ہوں. اب کہتے پھریں آئی ایس پی آر کے ڈاکٹر جنرل صاحب یا باجوہ صاحب کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. ہو کیئرز. میں نے 95-96 میں ایک کتاب چھاپی تھی جب میں پاکستان ہوتا تھا, پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار. تو اس کتاب کے چھپنے سے پہلے بھی صورتحال وہی تھی. یہ نہیں تھا کہ 95 میں کوئی میں نے کیا تھا, انکشاف کیا تھا. اس کے بعد اب تک وہی کا وہی صورتحال ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے. اس کو اب ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کے پولیٹیشینز, پاکستان کی آرمی, پاکستان کے سو کالڈ انٹیلیجنسیا, سول لبرٹی کے لوگ یہ کسی طرح سے آ جائے 3-4 چیزوں پہ طے کر لیں. کہ ایک تو یہ طے کر لیں کہ ہم بھارت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے اور نہ بگاڑ سکیں گے. فائدہ کیا؟ یہ جو بیچارے غریب عوام کا کوئی 20-30 بلین ڈالر ہم ادھر ادھر سے لے کے لگا دیتے ہیں, اسلحہ لیتے ہیں, کوئی 11-12 بلین ڈالر کا اور خرچہ ہے. تو اس کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ کریں. اور کشمیر کو ایز آف ناؤ جو کہ مشرف کر رہے تھے, اب انڈیا نے تو کر ہی دیا. انڈیا نے کہا یہ ہماری یونین ٹیریٹری ہے, ختم ہے, ایل او سی پریکٹیکلی ختم ہو گئی. اب یہ کہتے پھرے بیانات میں کیئرز, ٹھیک ہے نا, اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن انفیکٹ اب تو یہ بھی اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہم گلگت کو اپنا صوبہ بنائیں گے. تو انفیکٹ یہ اب بھارت کی پوزیشن کو انڈورس کر رہے ہیں کہ چونکہ گلگت تو نہیں صوبہ بن سکتا تھا, وہ تو اسی کوٹ ان کوٹ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آتا ہے جو پاکستان کا نیریٹو ہے. اب جب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گلگت یعنی اب ڈسپیوٹڈ نہیں رہا, ان کی ٹیریٹری آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. یہ پوری دنیا جانتی ہے. نواز شریف پاکستان کے 3 بار فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں. انہوں نے بھی پچھلے چند مہینے پہلے بھی تقریر میں کہا تھا کہ آپ نے کشمیر جو ہے نا تشتری پہ رکھ کے دے دیا بھارت کو. اچھا انہوں نے شاید تشتری پہ رکھ کے نہیں دیا, میں نواز شریف سے ایگری نہیں کرتا, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل ہے. وہ بھارت کی اپنی مائٹ ہے, نہ صرف مائٹ ہے, وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے مطابق ہے. اب یہ اگر یہ آپس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ پولیٹیشینز یہ سب مل کے بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ سر جی یہ تو ڈن ہے. اب فیس سیونگ چاہیے پبلک کنزمپشن کے لیے, دھیرے دھیرے ہم آتے ہیں. بائی دا وے مجھے اب لگتا ہے یہ فیس سیونگ ہے باجوہ صاحب کی کہ آئیں جی ماضی کو بھول بھال جائیں. لیکن کشمیر ایک مسئلہ ہے. اب ظاہر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر مسئلہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اب بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. میں نے بہت سارے آرٹیکلز آج بھی پڑھے. ڈاکٹر اپرنا پانڈے کا ایک اچھا آرٹیکل تھا, وہ بھی میں نے آج پڑھا, یہاں پہ امریکہ میں پبلش ہوا ہے. وہ سب یہ آرگیو کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انفیکٹ اپنی انٹرنل جو ان کے کرائسس ہیں اس کی وجہ سے اب وہ شکنجے میں ہے یا مجبور ہے. چلیے شکنجہ ذرا سخت لفظ ہے, مجبور ہے. لیکن یہ ایک ریالٹی بھی ہے. میں اس کو مجبوری نہیں سمجھتا, میں اس کو شکنجہ بھی نہیں سمجھتا. یہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ آپ آن ریکڈ ہے کہ آپ 72-73 سال سے کشمیر میں کچھ نہیں کر سکے سوائے معصوم لوگوں کو مروانے کے. آئندہ بھی آپ یہی کریں گے اگر آپ کرتے رہے. لیکن اب آپ کے پاس اتنی اکانومی نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں. اب دنیا جو ہے اپنی آنکھیں بند نہیں رکھے گی. ویسٹرن ورلڈ نے اپنی آنکھیں بند رکھی اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے. اب ان کی آنکھیں ہیں بھارت کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ بالکل کلیئر ہے. اب یہ جو سچویشن چینج ہوئی ہے اس میں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے بھی جو پیس بروکریج کی جو کوششیں ہوئی تھی, اس کوشش سے کیسے وہ مختلف تھی یا یہ کوشش ان سے کیسے مختلف ہوگی. تو میری اپنی رائے میں یہ کوشش کافی مختلف ہوگی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آنے والے مہینوں سالوں میں شاید کوئی پازیٹیو رزلٹس بھی لائیں. اس لیے کہ پہلے پاکستان کی طرف سے ایک ڈاج ہوتا تھا فرینکلی, کہ آئی واچ تھا کہ چلیے جی ہم ابھی تو رکے نا, پھر بعد میں دیکھ لیں گے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی برداشت نہیں کر رہی. اب جو ان کے قریبی ساتھی تھے عربز بھی برداشت نہیں کر رہے, امریکنز بھی برداشت نہیں کر رہے. تو اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ دھیرے دھیرے اس کشمیر کے مسئلے سے وڈرا کرنے کے, یعنی پبلک کی حد تک وڈرا یہ کر چکے ہیں. انفیکٹ یہ وڈرا کر چکے ہیں. یہ میں ضرور اپنی سخت رائے دیتا ہوں. کہنے کو جو مرضی کہتے پھریں, اور ان کو کرنا بھی چاہیے چونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا.
لیکن اب یہ دھیرے 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 اس سے وڈرا کریں گے. تو یہ صرف میں اس میں یہی زور دوں گا کہ یہ اس بات پہ اب زور دیں کہ ہمیں اس ملک میں ایجوکیشن، اکانومی کو بہتر کرنا ہے. پولیٹیکل ٹرموائل تو رہیں گے، وہ میں نے شروع میں کہا وہ تو ہیومن نیچر ہے، وہ تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے، پولیٹیکل پارٹیز کے، تو وہ رہیں گے. باقی آپ نے اس میں سے کافی باتیں پوچھی تھی، وہ ڈی ایچ اے کا مسئلہ پوچھا تھا، اس پہ بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں آپ سے. جی بالکل سر، ڈی ایچ اے کا بھی بتائیے گا کتنے ڈی ایچ اے یہ بنائیں گے اور کتنے ڈی ایچ اے بنانے کے بعد ان کو آرام آئے گا، کیونکہ انہوں نے اتنے لاکھوں درخت آم کے جو ہیں وہ کاٹ ڈالے اور تب یہ یہی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا وہی جو بات آپ پہلے ابھی کر رہے تھے اسی میں کہ یہ آخر اکانومی کو ٹھیک کریں گے کیسے، کیونکہ یہاں تو لوگوں کا برا حال ہے سر. یہ ڈیلی بیسس میں چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ویک بعد یا ایک مہینے بعد ایسا کچھ ہو رہا ہے. عام آدمی کا جو ہے وہ حال بہت خراب ہے یہاں پر، مطلب جتنا یہ بتاتے دکھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو پرابلمز ہیں. بالکل بالکل. دیکھیے عام آدمی یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ تو بول ہی رہا ہے. اب یہ کچھ بتائیں نہ بتائیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس لیے کہ اکانومی بہت بری حالت میں ہے. پروڈکشن آپ کے سامنے ہے، ہم تو خیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ تو وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اور ہم سے بہت بہتر جانتی ہیں. پروڈکشن کسی بھی سیکٹر میں آپ دیکھ لیجئے وہ بہت کم ہے، اور بہت سارے سیکٹرز میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کا تو چندے پہ ہی ہے سارے کا سارا زور، اور وہ جو ہر تیسرے مہینے کوارٹر میں یہ بتاتے ہیں جی کہ ہمارا ہم کتنے سرپلس میں ہیں، وہ رقم بھی یہاں سے یعنی جو ویسٹرن ورلڈ سے یا عرب کنٹری سے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہیں سے جا رہی ہے. اور اب عرب کنٹری سے، گلف اسٹیٹ سے بھی پیسہ کم جا رہا ہے. زیادہ پیسہ تو چونکہ اب زیادہ امیگرینٹس ادھر آ چکے ہوئے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں، وہاں سے جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر یہ پروڈکشن ہے پاکستان کی تو یہ تو کوئی لانگ لاسٹنگ پروڈکشن نہیں ہے. پاکستان کو اپنی پروڈکشن پہ توجہ دینا ہے، اس کے لیے جب تک وہاں کے حالات سازگار نہیں ہوں گے. اب میں اسی بات کو ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی جوڑتا ہوں. میں اب ڈی ایچ اے جو ہے وہ بھی آرمی کے ہی ریٹائرڈ لوگ اس میں شامل ہیں، بہت ساری جو ڈیولپمنٹ جو ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں سٹیز کی، ان میں کام ہو رہا ہے. تو میں صرف یہ کہوں کہ یہ آرمی کے لوگوں کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ خراب کرے گا. اس لیے کلچر بن چکا ہے نا کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے، ہم نے اس میں ڈرامے کرنے ہی کرنے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ طے کرنا ہوگا کہ بھئی آپ کرپشن کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کتنا پیسہ کھائیں گے، کتنی کا آپ غلط بیانیاں کریں گے، اس سے دیش کو کتنا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے پوری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے، سیڈلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی اپنے کنٹری کے فائدوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہاں پر کنٹری کا فائدہ نعرے کی حد تک تو ہے کہ اگر طاہر گورا نے یہ بات کہہ دی، اگر آرزو کاظمی نے یہ بات کہہ دی تو یہ تو غدار ہے، اور یہ چونکہ ہم فوجی ہیں، ہمارے اوپر انگلی اٹھائی ہے، تو پھر یہ ان کو غدار کہہ دو. اور محب وطن ہیں ہم، اور ہم اگر محب وطن ہیں تو محب وطن سے تو غلطی نہیں ہو سکتی. چاہے ہم زمینیں ہڑپ کر جائیں، چاہے ہم اربوں روپے کھا جائیں. سر عاصم سلیم باجوہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، غائب ہو گئے، نام تک نہیں کوئی لیتا. ہاں وہ اس لیے کہ وہ سب یہ ادارہ ایک مقدس گائے بنا ہوا ہے نا. یہ ادارہ جس کام کے لیے ہے وہ کام تو کرتا نہیں ہے، یعنی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت، یہ نظریات کی حفاظت کرتا ہے. یہ اپنے پروونشل ٹیریٹری میں اپنا نظام چلاتا ہے، اپنے ہی لوگوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، جو بھی ان سے اختلاف کرے وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے لوگ. اور جن سے لڑنا ہوتا ہے ان کو، ان کی لڑائی کے نام پہ اربوں ڈالر سال کے ختم ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، اور جو ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں یہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتے. تو یہ ہے المیہ کی بات، اور یہ المیہ صرف اور صرف اب یہ ہماری نیشنل سائیکی کا ہے. یہ صرف ہمارے یہ جو فوجی جنتا ہے ان کا ہی نہیں ہے، جس کی جو پاور جہاں کہیں بھی ہے وہ بخشتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے. تو دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. اور سر عجیب قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. میں لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کہ وہ نریندر مودی جی نے، جو پرائم منسٹر انڈیا کے، انہوں نے ان کی طبیعت پوچھی، عمران خان صاحب کو وشز بھیجی. ان کے منسٹر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے جی مودی جی کی وشز،
وہ لاسٹ دنیا کے آدمی ہوں گے جس سے ہمیں جو ہے وہ کوئی بیسٹ وشز یا کچھ چاہیے ہوگا. عجیب قسم کا مائنڈ سیٹ کیوں ہے یہاں پہ ان کے منسٹرز کا. اور خیر مودی جی نے تو آج پھر وہ 23 مارچ کے لیے پھر انہوں نے ایک مبارکباد بھیج دی, بیچارے انہوں نے مائنڈ نہیں کیا جو کچھ ان کے منسٹرز نے لکھا. یہ نہیں کہ عام آدمی, ان کے منسٹر بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر عجیب و غریب, ایک طرف آپ مطلب پیس پروسیس چلانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف الٹے اسٹیٹمنٹ لگا رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ. نہیں, ان کی اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے یہ سو کال جو منسٹرز ہیں اور خاص طور پہ PTI کے جو لوگ ہیں, علی محمد خان نے لکھا تھا یہ ان ہاں کا جو جی, وہ تو خیر امیچورٹی کی اپنی انتہاؤں پہ ہوتے ہیں نا. یہ تو ڈفر اور گوف ہیں آنیسٹلی. مطلب پاکستان کی آرمی کی ہمیشہ سے انڈیا سے ٹھنی رہی ہے, اور پاکستان آرمی ہی انڈیا کی پالیسی بلکہ پوری فارن پالیسی چلاتے ہیں. لیکن نواز شریف کی سرکار میں کبھی منسٹر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. ایون زرداری کی سرکار میں بھی منسٹر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. لیکن یہ تو خیر ایک بہت ہی جیسے پنجابی کا ورڈ ہے شودوں کی ایک گورنمنٹ ہے, کپتان سے لے کے وہ سارے کے سارے جو کھلاڑی ہیں. اب کیا کیا جائے, اب یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ کھیلنا پڑے گا ہمیں بھی, کیونکہ کھلاڑی تو یہی ہے نا. تو ایک چیز سر آپ سے اور پوچھوں گی سر, نہیں پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں. سوری, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب پرائم منسٹر نریندر مودی نے جب عمران خان کو کووڈ ویکسین کے سلسلہ میں جو مدد انڈائریکٹ دی وہ گیوی کے ذریعے ان کو 45 ملین ڈوزز شاید مل رہی ہیں, تو اس پہ تو یہ منسٹر نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں چاہیے انڈیا کی ویکسین. تو پھر وہ بھی لکھ دیں کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے یہ ویکسین انڈیا کی, ٹھیک ہے. تو اس پہ نہیں بات کر رہے. اچھا, اب عمران خان کو انہوں نے یہ بھی بیسٹ وشز بھیجی کہ بھئی آپ کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہوا ہے, تو آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں. پھر ابھی آپ بتا رہی ہیں, میں نے آج کی ٹویٹ نہیں دیکھی 23 مارچ کے سلسلہ میں, اگر 23 مارچ پہ بھی پرائم منسٹر نریندر مودی نے ٹویٹ ان کے لیے کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ 23 مارچ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو انڈیا کے لیے خوشی کا دن ہو, وہ انڈیا کے ٹکڑے ہونے کا دن تھا. ان فیکٹ مطلب اگر انڈیا کا پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں گے, اگر انڈیا کا پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے تو 23 مارچ قرارداد پاکستان ہے, یعنی ایمپوٹیشن آف انڈیا کا وہ دن ہے. اگر اس پہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ٹویٹ دیا جو اتفاق سے میری نظر سے ابھی نہیں گزری, تو وہ میرے لیے شاکنگ بھی ہے, حیرت بھی ہے, اور بڑے دل گردے کی بات بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی بات بھی ہے. اگر پرائم منسٹر نریندر مودی نے یہ بات کی ہے, چونکہ وہ اس طرح کی بات کئی سالوں سے نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز نے ایشورنس دی ہے کہ اب پاکستان شاید اپنا جسے کہتے ہیں نا وہ ایک مذہبی ایک ایکسپریشن قبلہ درست کرے گا, یعنی اب وہ ہمارے ساتھ پنگے نہیں لے گا. کیونکہ اب نہیں لینے چاہیے مودی کے لیے, میں یہاں پہ سوری میں اضافہ کے لیے بہت مشکل یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے. اگر کسی وجہ سے پاکستان کے روگ ایلیمنٹس نے یا کسی نے کچھ کر دیا, تو پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنے یہ جو خیر سگالی کے جذبات ہیں نا, یہ بڑی مشکل سے ہضم کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا پولیٹیکل رسک ہے. تو بالکل سر, یہ تو اب پاکستان کے لیے بھی ایک طرح کا امتحان ہے کہ وہ اس میں پورے اترتے ہیں یا نہیں. لیکن سر لاسٹ میں بس ایک چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ ابھی 22 مارچ کو ان کو جو ہے فورن فنڈنگ کیس میں بلایا ہوا تھا عمران خان صاحب کو, اس سے پہلے ان کو کرونا ہو گیا. تو یہ دونوں چیزوں کو بہت سے لوگ جوڑ رہے ہیں میرے سمیت. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ اس دن بلایا تھا اور سیم اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی مجھے کرونا. حالانکہ نارملی لوگ ٹیسٹ پہلے کراتے ہیں, ویکسین بعد میں لیتے ہیں, لیکن انہوں نے ویکسین پہلے لی اور ٹیسٹ بعد میں کرایا ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ گھٹالا ہے یا اتفاق کہیں گے اس کو؟ کچھ میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ضرور مجھے بات جو ہے انٹرسٹنگ لگی تھی کہ بھئی انہوں نے وہ ویکسین لگوائی, تو ویکسین لگوانے کے 2 دن بعد پازیٹیو آ گیا, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ بات کہ بھئی آفٹر آل پھر ویکسین لگوانے کی کیا ضرورت تھی. چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ویکسین یہاں پر بھی کرونا جن کا نیگیٹو ہے ان کو ہی لگتی ہے ویکسین. تو یہ واقعی حیرت کی بات ہے. اور جو آپ لوگ وہاں پہ سوچتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں, یہ کہیں مطلب سوچ سے دور بات نہیں ہے, یہ ممکن ہے, کیونکہ یہ تو کافی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. لیکن اب یہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے پولیٹیکل ڈرامے کافی زیادہ ہوتے ہیں.
اگر یہ پولیٹیکل ڈرامہ نہیں ہے تو اور بھی بہت سارے پولیٹیکل ڈرامے ہیں وہاں پہ چلتے ہی رہتے ہیں، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کافی ٹف ہے، جس میں سے پی ٹی آئی کا نکلنا مشکل نظر آتا ہے، اگر جو ججز ہیں وہ صحیح فیصلہ کریں تو۔ ہاں نہیں، یہ ہے تو مشکل فیصلہ فورن فنڈنگ کیس کا، اور یہ بھی ہے کہ پرووائڈڈ کہ ججز صحیح فیصلہ کریں، لیکن میرے نزدیک اس کا فیصلہ عوام تک ویسے پہلے آ ہی چکا ہے۔ جو عوامی سطح کے ججمنٹس آئے ہیں اب تک، اس میں لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ انفیکٹ یہ فورن فنڈنگ کا کیا پورے کا پورا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اب یہ تحریک انصاف کا کہنا کہ ہم بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد دیکھ لیا کہ یہ کتنے بڑے سنرز ہیں، کرپشن ہو، جھوٹ ہو اور ہر چیز ہو، تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ان چیزوں کو ریئلائز بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ویسے سر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کارڈز کھیلتے ہو تو کارڈز میں وہ کہتے ہیں نا، لاسٹ جو پتا پھینکا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے، جس وقت ان کو ہٹانا ہوگا وہ آخری پتا اس وقت پھینک دے گے، یہ لو جی فورن فنڈنگ کے قصہ ختم اور ان کو ہٹا دیں گے۔ یہ اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ذرا اب دقت ہے کہ چونکہ یہ ان کے بہت چہیتے تھے، لیکن انہوں نے پرفارم بالکل نہیں کیا، ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اب اسٹیبلشمنٹ آسمان سے تو نئی مہرے لائیں گے نہیں، لا نہیں سکتے۔ اب وہی ہے کہ جو زرداری صاحب اور نواز شریف کی کمپنی ہے، جس میں سے یہ تو صاف لگتا ہے کہ جب عمران خان بالکل ہی ڈیلیور کرنے کے قابل نہ رہیں گے تو پھر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ فرنٹ پہ آئیں گے، وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کل ان کی مرضی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ یا بہت شکریہ سر کہ آپ تھینک نے یو، جوائن کیا، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ شکریہ، شکریہ، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو جی، خدا حافظ۔ تھینک یو سر، خدا حافظ۔